अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर कैरन नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने वीडियो के लिए वक्त निकाला। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश होगी कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके साथ साथ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी राय मुझे मिल सके। आज हुकूमत ने अपना बजट पेश किया है। मालियाती साल 2021-22 का बजट आज पेश किया गया है। पिछले साल का जो बजट था उसमें हर तरफ से ही मायूसी की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन इस साल जो बजट पेश किया गया है, अब तक के जो उसके मंदराजात हमारे सामने आए हैं, अब तक की जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक, तो वो चाहे आप अपोजिशन को देखिए, वो चाहे आप माहिरीन को देखिए, माशी माहिरीन को देखिए, ताजर बिरादरी को देखिए, कारोबारी अफराद को देखिए, तमाम के लिए आज का पेश होने वाला कि बजट बड़ा बेहतरीन है कि यहाँ पर कारोबारी तबके के लिए बड़ी मराहत रखी गई हैं। कर्ज़ लेने के लिए बड़ी यहाँ पे मराहत रखी गई हैं। कम से कम आप कर्ज़ ले सकते हैं, घर बनाने के लिए आप कर्ज़ ले सकते हैं। मज़दूर तबके के लिए, एक दिन डेली वेजेस वालों के लिए तनख्वाहों का मयार उसको कुछ बेहतर किया गया है कि जो एक मज़दूर की तनख्वाह रखी गई थी पहले 17,500 हुआ करती थी, अब वो 20,000 रुपये पर आ गई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक की, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि अब तक के जो मंदराजात सामने आए हैं उसके मुताबिक तो बहुत अच्छी है, बड़े बेहतरीन है। लेकिन कल जब इस पे फर्दर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब पता चलेगा कि जब आपने हर जगह पर टैक्स छूट दे दी है, विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से आपने उसको ज़ीरो कर दिया है, बैंक सेक्टर के लिए बड़ी अच्छी मराहत दी हैं, कारोबारी अफराद के लिए बड़े अच्छे मराहत दिए हैं, तो फिर वो जो आपने टैक्स का हदफ रखा हुआ है वो कैसे मीट करेंगे, टैक्स कलेक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए भी टैक्स लगाए होंगे, वो कहाँ लगाए हैं ये देखना कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी होगी। कल ये चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि कहाँ कहाँ टैक्स लगाया गया है, कहाँ कहाँ से ये पैसा रिकवर होगा, ये जो आपका एक टैक्स के अहदाफ हैं ये कैसे मीट करेंगे। इसके साथ साथ गाड़ी, छोटी गाड़ी जिन लोगों ने ख़रीदनी है उनके लिए भी बड़ी इसमें अच्छी मराहत हैं, जो कि 17% से 12.5% पर इसका टैक्स लेकर आ गए हैं। तो ऑब्वियसली छोटी गाड़ियों पर 800 सीसी 850 सीसी गाड़ियों की ख़रीदारी में इजाफा होगा जब आपके पास इसके जब आपको पे कम करना पड़ेगा, आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। ओवरऑल अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो कहीं से भी मुझे ये सुनने को नहीं मिला कि कोई कह रहा हो कि बड़ी मायूसी है, ये किस किस्म का बजट हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है, ये बिल्कुल आवाम दोस्त नहीं है, ये आवाम दुश्मन है। बिजली गैस की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया, जो थी वहीं की वहीं है। पेट्रोल की कीमतों में वो उसके बाद ऑब्वियसली वो होता है कि फिर साल में कई बार इन चीज़ों के ऊपर रिवाइज़ होता है, पैसे बढ़ रहे होते हैं, बट इस दफ़ा अभी जो बजट के प्राइजेस दिए गए हैं, जो बजट के अहदाफ दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो ये आवाम दोस्त ना सही, कारोबार दोस्त ज़रूर बजट लग रहा है। अगेन मैं ये बात कहूँगी कि ये कल पता चलेगा जब अब खुल कर चीज़ें सामने आएंगी कि यहाँ जहाँ जहाँ से टैक्स हटा दिए वो तो बता दिया, लेकिन कहाँ कहाँ टैक्स लगाएंगे वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मज़ीद खुल सकेगी चीज़ें। और जो लोग माहिर हैं, जो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, वो जब इसकी डिटेल में डेप्थ में जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर हुकूमत ने टैक्स लगाए हैं जो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, जिस पे आवाम की चीखें निकलेंगी। ओवरऑल इस हिसाब से आज के बजट में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक जगह बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बड़ी मुझे तकलीफ़ हुई, देखकर बड़ा एहसास हुआ कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। हमेशा ऐसे होता है कि बजट की स्पीच होती है, तकरीर होती है, तो उसमें बड़ा शोर शराबा होता है, डेस्क बजाई जाती है, एहतजाज किया जाता है, डेस्क का घेराव किया जाता है। आज इस तरह की चीज़ें मामूल से कम थी, यानी इससे पहले सालों से जो हम बजट स्पीचेस देखते हैं उससे आज कम थी। डेस्क बजाई जा रही थी लेकिन फिर भी बड़ी क्लैरिटी थी, शौकत तरीन की बात साफ समझ आ रही थी, वो क्या कह रहे हैं समझ आ रहा था, सुनने में आ रहा था। इसी तरीके से जो एक शोर शराबा होता था वो उस लेवल का नहीं था, शोर शराबा हुआ लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ। अपोजिशन की तरफ से उस तरह से तनकीद नहीं हुई जिस तरह से हर दफ़ा होती है। लेकिन इस बार अगर हुकूमत ने बहुत अच्छा बजट पेश कर दिया है तो उस पर जो हुकूमत के लोगों ने, हुकूमती अराकीन ने, हुकूमत की ख़वातीन अराकीन ने जो किया है वो बड़ा मायूस कुन और बड़ा तकलीफ दे। देखिए ज़रा वीडियो। को बुलाओ ना, फिर हम मर्दों को बुलाए तो ये तो औरतें के लिए क्या करेंगे, उधर चले जाओ ना। बिल्कुल सीनियर वीडियो देखी जी आपने। अब यहाँ पर अपोजिशन की ख़वातीन अराकीन हैं, उन्होंने अपने हाथों में बैनर्स लिए हुए हैं, बैनर्स लेकर वो इस बात पर एहतजाज करें जो कि अपोजिशन का हक़ है।
اپوزیشن کا مطلب ہی یہی ہے، اپوزیشن نے اپوزیشن ہی کرنی ہے اور وہ اپوزیشن کر رہی ہے. وہ بجٹ سپیچ میں، کیونکہ بجٹ کا دن یہ کوئی چھوٹا موٹا دن نہیں ہوتا، اگر بجٹ حکومت اپنا بجٹ پاس نہ کروا سکی تو حکومت گر سکتی ہے، کیونکہ کوئی چھوٹا موٹا دن نہیں ہوتا. تو ہر سال بجٹ میں یہی ہوتا ہے، اپوزیشن کی طرف سے اسی طرح سے احتجاج کیا جاتا ہے. لیکن حکومتی خواتین اراکین کا یہ جو مزاج سامنے آیا، یہ جو طریقہ کار سامنے آیا، یہ بہت بہت برا تھا. یہ میں اس کو کہہ سکتی ہوں کہ یہ ہیرسمنٹ تھی. یہ ڈاکٹر زرقا ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رکن ہے، MNA ہیں. یہ پہنچیں وہاں پر جہاں مریم اورنگزیب صاحبہ، دیگر خواتین اراکین موجود تھیں، بینرز اٹھائے ہوئے تھے، پلے کارڈز اٹھائے ہوئے جس پہ وہ اپنا احتجاج کر رہی ہیں. وہ بجٹ کے دوران جو ایک اپوزیشن کا کام ہوتا ہے وہ رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو ان کو کرنے دیتے. آپ کی آج ہر جگہ، وہ چاہے وہ ناقد ہوں جو آپ کے اگینسٹ بات کرتے ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں جو آپ کی تعریف میں بات کرتے ہوں، آج آپ کا بجٹ پیش ہو جانے کے بعد تمام لوگوں کی طرف سے یہ اچھا بجٹ اور اچھے بجٹ کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کے پیٹ میں ایسی کون سی تکلیف اٹھی، آپ کو ایسی کون سی مروڑیں اٹھیں جو آپ طاقت کا نشہ ایسے دکھانے لگے، جو آپ اس طرح سے طاقت کا نشہ دکھا رہے ہیں کہ وہاں پر جو خواتین اراکین موجود ہیں، آپ ہی کے ہم پلہ ہیں، وہ MNA ہیں، وہ اسی معزز اسمبلی کے معزز ممبران ہیں. آپ کی خواتین، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین وہاں پر جاتی ہیں، ان سے بینرز چھیننے کی کوشش کرتی ہیں، ان کے چہروں پر آ کے اس طرح سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کس قسم کا طریقہ کار ہے؟ ابھی آج سے 2-3 دن پہلے کی تو بات ہے جب فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ایک پروگرام میں اپنے مخالف جماعت کے ممبر کو تھپڑ رکھ دیا تھا. اب آج اسمبلی کے اندر، معزز اسمبلی کے اندر، آپ کی خواتین، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین یہ حرکتیں کر رہی ہیں. آپ اپنا بجٹ پیش کر رہے ہیں، آپ کے وزیر خزانہ سکون سے بجٹ پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد تعریف ہو رہی ہے آپ کی. تو جس کا کام ہے یا جو احتجاج کرنا چاہتا ہے، جو پلے کارڈز اٹھانا چاہتا ہے، یہ غنڈہ گردی کس بات کی، یہ تماشا کس بات کا؟ اپوزیشن کا جو کام ہے یا اپوزیشن جو کر رہی ہے اس کو کرنے دیں، لیکن آپ حکومت میں ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ معاملے کو افہام و تفہیم سے نکالیں، اور آپ یہاں پر غنڈہ گردی کر رہے ہیں، طاقت کے نشے میں پاگل ہوئے ہیں. یہ خواتین، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی کس طرح سے تربیت ہو رہی ہے. ان کے رہنماؤں کو، ان کے کارکنان کو ہر طرح سے بہترین تربیت کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو، یہ سارا کا سارا اس چیز کا ریفلیکشن ہے جو عمران خان صاحب کی اپنی پرسنالٹی ہے. I'm really sorry، مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے. مجھے پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو ٹائیگرز ہیں، ان کو یہ بات بہت بری لگے گی، لیکن یہ حقیقت ہے. عمران خان جب کھڑے ہوتے ہیں، کسی جلسے میں کھڑے ہوں، کہیں تقریر کرنے کھڑے ہوں، ان کا آغاز اور اختتام دوسروں کے اوپر تنقید کرنے سے ہوتا ہے. اوئے میری بات سن، اوئے میں یہ کر دوں گا، ابھی واپس آؤ، تمہارے کمرے سے واپس آ کے اسی کا تمہارے کمرے سے نکالتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، NRO نہیں ملے گا، چور ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. یہ طرز تخاطب ہوتا ہے ایک ملک کے پرائم منسٹر کا، جو کہ اپوزیشن میں نہیں ہے، اب حکومت میں ہے. یہ ان کا طرز تخاطب ہوتا ہے، بات کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پرانے آپ جلسے ولسے اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی پاس آ گیا، خان صاحب نے جھٹکا دے دیا اس کے ہاتھ کو، کہیں تھپڑ لگا دیا، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا. اسی طریقے سے اب بتدریج فواد چودھری صاحب کبھی صحافیوں کو تھپڑ مارتے ہوئے ملتے ہیں، فردوس عاشق اعوان صاحبہ اپنے ہی ممبران کو تھپڑ مارتی ہوئی پھرتی ہیں، نعیم الحق صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ کبھی گلاس اچھالتے ہیں لوگوں کے اوپر، کبھی تھپڑ مارتے ہیں. دانیال عزیز کو جس طرح سے انہوں نے تھپڑ مارا تھا، اسی طریقے سے اعجاز چودھری صاحب وہ کسی پروگرام میں بیٹھے ہوں، وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ اور یہ کلچر پروان چڑھ رہا ہے بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اندر، ان کی جماعت کے اندر. عدم برداشت کا عالم، اور عدم برداشت اس حد تک کہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا اور آپ کو اپنے مرتبے تک کا احساس نہیں ہے. آپ اپوزیشن نہیں ہیں، آپ حکومت میں ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ معاملے کو افہام و تفہیم سے سنبھالیں، آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں، لیکن آپ یہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں. آج آپ کی خواتین کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جب کسی پولیس کے پاس، عموماً گاؤں دیہاتوں میں پولیس والے جب لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں تو کیوں مارتے ہیں؟ وہ اس لیے مارتے ہیں کیونکہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، لوگ ان کا کچھ کر نہیں سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ مارتے پیٹتے ہیں. مجھے باقاعدہ طور پر ان خواتین کے اوپر آج ترس آیا ہے جو مخالف جماعت کی خواتین وہاں پر موجود تھیں، مریم اورنگزیب تھیں، دیگر خواتین موجود تھیں. مجھے ان پر ترس آ رہا تھا
وہ اپنے بینرز اٹھا کے کھڑی ہوئی ہیں. ایک خاتون غنڈہ گردی کرتے ہوئے آتی ہیں, بینرز ہاتھ سے نوچنے کی کوشش کرتی ہیں, چہروں پر جا کے انگلیاں اٹھا کر کہتی ہیں, انگریزی میں کچھ ایسا کہنے کی کوشش کر رہی ہیں جو بینرز چھین رہے ہیں. وہاں پر جو ان کے مرد حضرات موجود ہیں مسلم لیگ نون کے یا دیگر جماعتوں کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مردوں کو بلائیں. اگر یہی اکھاڑا لگانا ہے, اگر لڑنا جھگڑنا ہے تو پھر مردوں کو بلائیں. عمران خان صاحب کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہر چیز میں ماشاءاللہ, میں اگین اس بات کی تعریف کروں گی کیونکہ یہ میں تعریف نہیں کر رہی, یہ ماہرین معاشیات تعریف کر رہے ہیں, ماہرین معیشت تعریف کر رہے ہیں کہ جی آج اس دفعہ جو بجٹ پیش کیا ہے حکومت نے وہ بڑی زبردست ڈائریکشن میں ہے. اس سے اگلے 6-7 مہینوں میں اگر یہ اسی طرح سے ایکسرسائز ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ملک کو دکھائی دے گا. بہترین ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کی پالیسیز صحیح سمت میں ہیں, لیکن آپ کا اخلاق, آپ کا رویہ بھی صحیح سمت میں ہونا چاہیے. آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں, آپ حکومت میں ہیں. آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے جو مخالف جماعت کا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے, کوئی ایم این اے کھڑا ہوا ہے, کوئی ایم پی اے کھڑا ہوا ہے, کوئی کارکن بھی کھڑا ہوا ہے, لیکن وہ بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے. وہ بھی آپ کے ہی اسی ملک کا شہری, اسی ملک کا شخص ہے جس ملک کے آپ حکمران ہیں. آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج اتنا بڑا دن آپ لوگوں کے لیے کہ آپ ایک حکومت نے اپنا بجٹ پیش کیا اور ہر طرف سے اس کی تعریف ہو رہی ہو, اپوزیشن کے پاس جملے نہ ہوں کہنے کے لیے کہ جی کیا آپ نے فضول قسم کا بجٹ پیش کیا ہے. کوئی ایسی حکومت اپوزیشن کے پاس بات نہ ہو آپ پر تنقید کرنے کی. ایسے وقت میں آپ کی خواتین اراکین دوسری خواتین کے ساتھ, دوسری جماعت کی خواتین کے ساتھ اگر یہ طریقہ رکھتی ہیں, اگر یہ بدتمیزیاں کرتی پھرتی ہیں, اگر یہ غنڈہ گردی کرتی پھرتی ہیں, تو اس پہ تو افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کا مقام ہے. عمران خان صاحب, آپ کو ضرورت ہے, میں بار بار کہتی ہوں, اپنے پروگرام میں بھی بار بار کہتی ہوں, اپنے چینل پر بھی بار بار کہتی ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کے جو لوگ ہیں ان کی تربیت کی جائے, ان کی تربیت کی جائے, ان کے رہنماؤں کی تربیت کی جائے, کیونکہ یہ آپ کی پارٹی کا ریفلیکشن ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر کتنا عدم برداشت ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی طاقت کے نشے میں پاگل ہو چکی ہے, بالکل پاگل ہو چکی ہے. جس کا جہاں دل جاتا ہے وہ وہاں غنڈہ گردی کرتا ہے. آپ جو اسٹیٹس کو کی باتیں کیا کرتے تھے, آپ جو بادشاہت کی باتیں کیا کرتے تھے, یہ آپ کی جماعت میں اور کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے لوگ اپنے آپ کو اور کیا سمجھے ہوئے ہیں؟ آپ کے لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ. آپ کے لوگ یہی سمجھ کے یہ غنڈہ گردی کرتے پھرتے ہیں. کبھی کسی کو تھپڑ لگا رہے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. تو کچھ احساس کیجئے, کچھ خیال کیجئے, کچھ ذمہ داری کا احساس کیجئے کہ آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں. گو کہ یہ چیزیں اپوزیشن کو بھی سوٹ نہیں کرتی, لیکن آپ اس وقت, آپ کے پاس سب سے بڑا عہدہ ہے, آپ ملک میں حکمران ہیں, آپ کے پاس حکومت ہے. پاکستان کا ہر شہری, وہ چاہے اپوزیشن سے ہو, وہ چاہے آپ کے مخالفت میں ہو, چاہے آپ کی حمایت میں ہو, پاکستان کا ہر شہری آپ کی ذمہ داری ہے. آپ سب کے سربراہ ہیں, آپ سب کے سب کچھ ہیں. تو جب آپ سربراہ ہیں تو آپ کے اوپر, آپ کی جماعت کے اوپر یہ طریقہ درست نہیں ہے, یہ اچھا نہیں لگتا. فردوس عاشق اعوان نے آج سے 2 دن پہلے جو بھی کچھ کیا اس پر سوال نہیں ہوا. اسی وجہ سے آج کے دن ہمیں پھر یہ کچھ اس طرح کا نمونہ دیکھنا پڑا ہے. اور شاید جب تک تربیت نہ ہو, جب تک سوال جواب نہ ہو, جب تک کہ سرزنش نہ ہو, مجھے نہیں لگتا کہ مزید ایسے ہم کیسز نہیں دیکھ پائیں گے. ہمیں مزید ایسے اور کیسز دیکھنے پڑیں گے, یہ ہمیں نظر آئیں گے. ضروری ہے یہ بات کہ آپ کی جماعت میں یہ جتنے بھی لوگ یہ عدم برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, جہاں موقع ملتا ہے وہاں کرتے ہیں, سرزنش کریں, ان کو سمجھائیں, ان کو بتائیں کہ یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم افہام و تفہیم سے لوگوں سے ملیں, ہم برداشت کا مظاہرہ کریں. اگر ہمیں کوئی برا کہہ رہا ہے تو ہم اپنے زبان سے یا اپنے ہاتھ پاؤں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بتائیں کہ ہم برے نہیں ہیں, ہم اچھا کام کر رہے ہیں, ہم ملک کو اچھی ڈائریکشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ورنہ یقین جانیے کہ آپ کے کام جتنے بھی اچھے ہو جائیں, لیکن یہ والی جو اخلاقی برائیاں ہیں آپ لوگوں میں, یہ جو بد تہذیبی ہے, بد کلامی ہے, بدتمیزی ہے, غنڈہ گردی ہے, بادشاہت ہے, یہ آپ کو پستی کی طرف ضرور لے کر جائیں گے. اور آپ کی جماعت کا امیج آلموسٹ خراب ہو چکا ہے. یہ مزید آپ کی جماعت کے امیج کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کے اور کیسز سامنے آتے رہیں گے, تو یہ بہت بری بات ہے. خان صاحب پلیز سرزنش کریں, سمجھائیں ان کو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ویڈیو پسند آئی تو اس پر کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ نے کے بعد.